बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैप्टर नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं हम। एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्लस आंसर्स, आबादी, माशरा, पाकिस्तान की सकाफत, पॉपुलेशन, सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान। और जनाब इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखते हैं। मर्दमशुमारी से क्या मुराद है? पेज नंबर 113 पर है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। किधर गया ये पिछला चैप्टर था जो अभी हमने ख़त्म किया है थोड़ी देर पहले। हाँ जी, अगला चैप्टर शुरू हो रहा है, आबादी, माशरा और पाकिस्तान की सकाफत। और ये है पहला एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन, मर्दमशुमारी से क्या मुराद है। 113 पेज है ये जी। यहाँ से शुरू करेंगे। बामकसद मनसूबा बंदी के लिए आबादी के मुख्तलिफ पहलुओं, मसलन कुल आबादी कितनी है, इसकी इलाकाई तकसीम कितनी है, शरह अफजाइश कितनी है, फ़ी किलोमीटर आबादी कितनी है, शहरों में कितने लोग रहते हैं, देहातों में कितने लोग रहते हैं, तालीम का क्या मेयार है, तरबियत क्या मेयार, लोगों के पेशे क्या हैं, इन सब के मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। आबादी के इन कवायफ को जानने के अमल को मर्दमशुमारी कहते हैं। मर्दमशुमारी हर 10 साल बाद होती है। बाकी MCQ के लिए भी आप कह लें कि बरसगीर में पहली मर्दमशुमारी 1881 में हुई, पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी 1951 में हुई, जबकि सातवीं मर्दमशुमारी 2023 में हुई थी। अब तक पाकिस्तान में 6 दफ़ा मर्दमशुमारी हो चुकी। सनफी लिहाज से आबादी की तकसीम से क्या मुराद है? मतलब है पाकिस्तान में औरतें कितनी हैं और मर्द हजरात कितने हैं। ये जी, सनफी लिहाज से तकसीम से मुराद मर्द और औरत की बुनियाद पर आबादी की तकसीम है। मौजूदा अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में मर्द कुल आबादी का 51% हैं, जबकि ख़वातीन की तादाद तकरीबन 49% है। ये अदाद शुमार ज़ाहिर करते हैं कि पाकिस्तान में मर्दों की शरह पैदाइश औरतों की निस्बत ज़्यादा है तक। नीचे सवाल है, सनफी इम्तियाज़ से क्या मुराद है? ये तो ऑलरेडी हम एक्सरसाइज का शार्ट कर चुके हैं। तीसरा शॉर्ट है, पहाड़ किसे कहते हैं, वो इस चैप्टर का नहीं है, मैं माजरत चाहता हूँ, गड़बड़ हो गई। अगला शॉर्ट है 114 पेज पे, माशरे से क्या मुराद। ये वो पुराना बीच में सवाल शामिल हो गया था। ये दो इकट्ठे शॉर्ट क्वेश्चन है इस पेज पे। माशरे से क्या मुराद है और सकाफत से क्या मुराद है। माशरा अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ सोसाइटी का तर्जमा है, जो लातीनी ज़बान के लफ्ज़ सोसिश से अखज़ किया गया, जिसके मानी साथी के हैं। गोया माशरे से मुराद साथियों का ग्रोह या मजमूआ है। ये अफराद का वो मजमूआ है जो चंद मकासद की खातिर ज़िंदगी बसर कर रहा हो, मिलजुल कर बसर कर रहा हो, इसको माशरा कहलाता है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि सकाफत की तारीफ़ करें। जब माशरे में लोग मिलजुल कर रहते हैं तो फिर उनकी आदात, रस्म रवाज अमूमन इकट्ठी हो जाती हैं, एक दूसरे का सारा कुछ, तो उस चीज़ को सकाफत कहा जाता है। सकाफत किसी जगह पर, यहाँ से शुरू करेंगे। ये सकाफत किसी जगह पर मुकीम अफराद के मुश्तरका अकायद, अंदाज रहन सहन, रस्म रवाज, ज़बान, रवायात का नाम है। सकाफत में वो तमाम अकायद, कवानीन, रस्म रवाज, रवायात, इल्म, फ़नून, आदात वगैरह शामिल हैं जिनको इंसान माशरे के एक फ़र्द के तौर पर अपनाता है। पाकिस्तानी सकाफत इस्लामी शायर की अक्कासी करती है तक। पाकिस्तान में कौन से मजहबी त्यौहार मनाए जाते हैं? ये सवाल बोर्ड में 2 तरह का आ चुका है। इस्लामी त्यौहारों का भी पूछा गया है और जनरली बाकी त्यौहारों का भी पूछा गया है। इस दफ़ा इस नई किताब में ऑलरेडी एक शॉर्ट क्वेश्चन बना हुआ है जिसमें अक़लीदी त्यौहारों का जिक्र है, तो दोनों में निशान लगा देता हूँ। जितना फिर सवाल है इतना कर दीजिएगा। अगर सिर्फ इस्लामी त्यौहारों का है तो रमज़ान मुबारक के इख्तिताम पर यकम शवाल को ईद उल फितर और 10 ज़िलहज को ईद उल अज़हा पूरे जोश जज्बे से मनाई जाती है। दीगर मजहबी त्यौहारों में 12 रबीउल अव्वल को जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाता है। 27 रजब को मेराज नबी का अजीम वाक़या पेश आया, वो मनाया जाता है। 15 शबानुल मुअज़्ज़म को शब बरात मनाने का एहतमाम किया जाता है और 10 मुहर्रम को मुसलमान यौम आशूर भी मजहबी अक़ीदत एहतराम से मनाते हैं। यहाँ तक कर दें। अगर सवाल आ जाए अक़लीदों वाला, वो ऑलरेडी हमारा एक्स्ट्रा सवाल, हमारा एक्सरसाइज का सवाल ऑलरेडी आ चुका है। अक़लीदी तबकों में हिंदू होली और दिवाली मनाते हैं, जबकि मसीह जो हैं वो क्रिसमस और ईस्टर मनाते हैं। जो सिख हैं वो बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के मौके पे बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं। भाई अकीदे के लोग जश्न नौरोज़ मनाते हैं। ये वो सारे ये बता दें आप।
پاکستان کے مقبول قومی اور علاقائی کھیل کون سے ہیں؟ پب جی، اس کے بعد کلیش آف کلین، فری فائر، ٹک ٹاک کا تو مجھے پتہ نہیں ٹک ٹاک میں یہ گیم ہے یا نہیں ہے، لیکن یہاں پر ان کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر اصل گیموں کا پوچھا جا رہا ہے۔ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے، پاکستان جو کوئی بھی نہیں کھیلتا آج کل۔ پاکستان کی کرکٹ، ہاکی، کبڈی، اسکواش، سنوکر اور ٹینس کی ٹیموں کا شمار دنیا کی بہترین ٹیموں میں ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان اور چترال میں پولو کا کھیل بھی بے حد مقبول ہے۔ شندور کا جو میلہ ہے وہ تو، اور اس میں جو پولو کا میچ ہوتا ہے وہ تو دیکھنے کے لیے دنیا یہاں پر آتی ہے۔ تعلیمی شعبے میں کیے گئے چند حکومتی اقدامات بیان کریں۔ پیج نمبر 118، جی بالکل جی 118 پہ ہی ہے، چلو شکر۔ پہلی سے 10ویں جماعت تک مفت تعلیم، درسی کتب کی فراہمی اور طلباء کو وظائف دینا، بالکل ایسا ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ سکولز میں مل رہی ہے، ہر چیز اس طرح فری مل رہی ہے۔ نصاب کی سائنسی بنیادوں اور مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر تشکیل نو کی جا رہی ہے۔ ٹیکنیکل، پیشہ ورانہ اور سائنسی تعلیم کے فروغ کے لیے سرکاری اور پرائیویٹ شعبے میں تعاون کا یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ اگر اور مزید 4 پوائنٹ لکھنے ہیں تو انفارمیشن کی ٹیکنالوجی کے میدان میں انقلابی اقدامات ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹیاں بہت زیادہ بن چکی ہیں، تو جو آپ کوئی بھی آپ کو آسان لگتا ہے 3 پوائنٹ کر دیں۔ ابتدائی اور پرائمری تعلیم، یہ جو پیج نمبر ہے، میں ہمیشہ کالج میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو پیج نمبر 118 ہے یہ آپ گھول کر پی لیں، گھول کر نہیں پی سکتے تو جیب میں رکھ لیں، جب ٹائم ملے اس کو یاد کرتے رہیں، مگر پیپر دینے سے پہلے لازمی آپ نے اس کو باہر رکھ دینا ہے، یہ نہ ہو کہ غلطی سے پیپر کے دوران بھی لے جائیں۔ لیکن ویسے یہ اس پیج میں بہت زیادہ شارٹ کوسچن ہے۔ اب یہ شارٹ کوسچن ہے، ابتدائی اور پرائمری تعلیم سے کیا مراد ہے؟ جماعت اول سے پہلے کی تعلیم کو ابتدائی بچپن کی تعلیم اور نگہداشت کہا جاتا ہے، جبکہ پرائمری تعلیم جماعت اول سے پنجم تک ہے بس۔ اگر ایلیمنٹری کے پوچھے جائے تو پھر وہ بھی آپ بتا دیں کہ ایلیمنٹری تعلیم جو ہے وہ 8ویں جماعت تک ہوتی ہے۔ پھر اگلا شارٹ کوسچن ہے، ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیم کی تعریف کریں۔ 9ویں 10ویں آپ لوگ سیکنڈری ایجوکیشن میں اس وقت ہیں۔ ثانوی حصہ 9 اور 10 جماعت تک ہے، جبکہ اعلیٰ ثانوی 11ویں اور 12ویں جماعتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم کا کورس بھی 2 سال کا ہے، جس میں آرٹ، سائنس، کامرس اور دیگر مضامین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ 9ویں سے 12ویں جماعت کے امتحانات جو ہیں وہ اعلیٰ ثانوی بورڈز اور ثانوی بورڈز لیتے ہیں۔ بورڈز آف ایجوکیشن جو ہوتے ہیں راولپنڈی، لاہور، گوجرانوالہ، سندھ، کراچی، جمشورو، حیدرآباد، یہ سارے جو ہیں پشاور، کوئٹہ، یہ سارے بورڈز ہیں جو کہ یہ پیپر لیتے ہیں۔ یونیورسٹی کی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی اسی پیج پر ہے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم کے بعد یونیورسٹی کی تعلیم شروع ہوتی ہے، جس کے لیے ملک میں کئی یونیورسٹیاں قائم ہیں۔ یونیورسٹی اس کے علاوہ کچھ کالجز بھی بنے ہوئے ہیں جن کو میڈیکل کالجز وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی کئی اقسام ہیں، یہ بی ایس اور ایم ایس کرا رہی ہے آج کل۔ بی ایس مطلب ہے 4 سال ڈگری، ایم ایس مزید 2 سال اور ایم فل کے ایکویولنٹ۔ اعلیٰ میدان میں ہر مضمون میں ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی کرائی جا رہی ہے، اور میڈیکل انجینئرنگ جیسی تعلیم کے لیے طلباء کو میڈیکل کالجوں اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لینا پڑتا ہے۔ اس طرح قانون، بزنس، زراعت کے لیے بھی پیشہ ورانہ تعلیمی ادارے قائم کیے گئے۔ یہ کافی بڑا ٹاپک، اس کو چھوٹا کر کے موٹی موٹی باتیں بتا دیں کہ اعلیٰ ثانوی کے بعد یونیورسٹی کی تعلیم شروع ہوتی ہے۔ ملک بھر میں کئی یونیورسٹیاں اور کالجز ہیں، کئی قسم کی ڈگریز کرائی جا رہی ہیں، بی ایس، ایم ایس کرائی جا رہی ہے۔ کئی مضامین میں ادارے بنے ہوئے ہیں، جیسے میڈیکل، انجینئرنگ ہے، قانون ہے، بزنس ہے، زراعت ہے، اس طرح کر کے۔ تعلیمی مسائل کے حل کے لیے مختلف تجاویز پیش کریں۔ مسائل کیا تھے وہ تو ایکسرسائز کا کوشچن تھا، حل کیا ہے وہ ہم بتانے جا رہے ہیں۔ وہ یہ تعلیمی مسائل کے حل کے لیے تجاویز، پیج نمبر 120، یہ پیج نمبر 120، یہ تعلیم کے لیے مختص بجٹ میں ہر سال اضافہ کیا جائے، ضرورت کے مطابق پرائمری اسکولوں کو مڈل کا درجہ دیا جائے، مڈل کو ہائی کا، ہائی اسکولوں کو ہائر سیکنڈری کا درجہ دیا جائے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے نصاب کی نئی کتابیں آ چکی ہیں، نیا سلیبس آ گیا ہے، سائنس کا چینج ہو چکا ہے، 9ویں کا ہوا ہے، اب 10ویں کا ہوگا اگلے سال، اس طرح 11ویں کا ہو چکا ہے، اب اگلے سال 12ویں کا بھی ہو جائے گا، تو یہ نیا سلیبس آ گیا ہے۔ فیڈرل کا بھی چینج ہو گیا ہے، پنجاب بورڈز کا بھی چینج ہو گیا ہے، سندھ کا بھی ہونے جا رہا ہے، تو سارا چینج ہو رہا ہے۔
اس کے علاوہ مکتب مدرسہ اسکولوں میں سائنس اور دیگر علوم بھی پڑھائے جائیں اور نصاب کے اندر فنی اور ٹیکنیکل مضامین شامل کی جائیں. اس کی بہت ضرورت ہے تاکہ اصل چیز ہنر ہے، ہنر آنا چاہیے. صحت کے شعبے کو درپیش مسائل بیان کریں. ویسے تو کوئی خاص کوئی نہیں ہے، بہترین صحت کا حامل ہم لوگ، ہمارے اپنی صحت بھی سب کی بہت ٹھیک رہتی ہے، پھر بھی کچھ مسائل تو ہوں گے تو وہ پڑھتے ہیں. یہ اگلے پیج پہ دونوں سوالوں کا جواب ہے. پہلے درپیش مسائل اور اوپر اس کا حل ہے. کتاب والے نے اوپر حل لکھا ہوا ہے، مسائل بعد میں لکھے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ترتیب آگے پیچھے خود آپ کر لیں. تو مسائل پہلے تو یہ جی پاکستان میں آبادی میں اضافے کی نسبت طبی وسائل میں اضافہ کم ہے، یعنی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے پر اس کے مقابلے میں ہاسپٹلز ڈسپنسریز وغیرہ کا قیام تھوڑا ہے. امراض بڑھ چکے ہیں، افراد آبادی بڑھ چکی ہے، طبی سہولتیں کم ہو رہی ہیں، لوگوں کو حفظان صحت کے اصولوں سے ناواقفیت ہے، متوازن غذا کوئی نہیں ہے. بس یہاں تک مسائل بتانے ہیں. حل کیا ہے اس کا؟ یہ اوپر لکھا ہوا حل. اسپتالوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، میڈیکل کالجوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، بیماریوں کو روکا جا رہا ہے، فیلڈ اسپتالوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. نیشنل ہیلتھ ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کیے گئے NIH اسلام آباد میں، جو کہ ویکسینیشن بھی بناتے ہیں الرجی کی اور کئی قسموں کی. اور پاکستان میں میڈیکل پوسٹ گریجویشن کی سہولتیں بھی دی جا رہی ہیں. تدریسی اسپتالوں میں کمپیوٹر کا بندوبست بھی کیا جا رہا ہے. اگلا شارٹ کوشچن ہے، سیاحت کے فروغ کے لیے پاکستانی عوام کی ذمہ داریاں بیان کریں. انتہائی ذمہ دار لوگ ہیں ماشاءاللہ ہم لوگ، پھر بھی پڑھ لیتے ہیں. سیاحت کے فروغ کے لیے پاکستانی عوام کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. نمبر 1، کوڑا کرکٹ پھینکنے سے گریز کریں، موجودہ سہولیات کو خراب نہ کریں، ٹریفک اور دیگر قوانین کی پابندی کریں، غیر اخلاقی حرکات سے اجتناب کریں، خوبصورت تصویر بنائیں، ویڈیوز بنائیں پر اپنی بنائیں، لوگوں کی نہ بنائیں. تو یہ جو ہے نا 4-5 پوائنٹ آپ بناتے ہیں. پرائیویسی کا ہر صورت میں خیال رکھا جائے، ذہن میں رکھیں. اردو زبان، اب ذرا زبانوں میں سے بہت زیادہ شارٹ آتے ہیں بھائی. ایک تو زبان لازمی آتی ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں. اردو زبان کے عظیم شعراء کون سے ہیں؟ یہ اب سارے سوال شروع ہو رہے ہیں آپ کے پیج نمبر 125 پہ. یہ دیکھ لیں جی، بالکل جی 125 سارے 125 پہ ہیں. یہ اردو زبان کے پہلے نمایاں غزل گو جو ہے وہ شاعر ولی دکنی ہے. اس کے علاوہ دیگر عظیم شعراء میں میر تقی میر، سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی تک روتے روتے سو گئے، آتش صاحب ہیں، میر درد صاحب ہیں، مومن خان، حکیم مومن خان مومن صاحب ہیں، اور اردو ادب کا فخر اسد اللہ خان غالب صاحب، اور ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ. پھر جناب شارٹ کوشچن ہے، اردو ادب کے مشہور ادیبوں کے نام لکھیں. رائٹرز جناب پاکستان میں بڑے بڑے معروف اور بڑے ادیب گزرے، جن میں پطرس بخاری، مشتاق احمد یوسفی، غلام عباس، سعادت حسن منٹو، سب سے بڑا افسانہ نگار اردو کا انتظار حسین، مختار مسعود، قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی، بانو قدسیہ، راجہ گد مشہور کتاب ان کی، اور تلقین شاہ، بابا جی، اشفاق احمد صاحب وغیرہ شامل ہیں. پنجابی زبان کے کتنے لہجے ہیں؟ معیاری لہجہ کون سا ہے؟ پنجابی زبان کے 6 ایکسنٹس ہیں. یہ لائن نمبر 2 لکھا ہوا ہے. تاریخی اور جغرافیائی تبدیلیوں کے باعث پنجابی زبان کے 6 بڑے لہجے ہیں: ماجی، پٹواری، ملتانی، چاچی، شاہپوری اور دھنی. یاد رکھیں اب سرائکی لہجہ پنجابی کا نہیں ہے، بلکہ سرائکی کو اب علیحدہ زبان کا درجہ دے دی گیا ہے، ہندکو کو بھی علیحدہ زبان کا درجہ دے دی گیا ہے. ماجی علیحدہ زیادہ معیاری سمجھا جاتا ہے، جو لاہور، گوجرانوالہ، شیخوپورہ کے علاقوں میں رائج ہے. یہ سٹینڈرڈ لہجہ ہے پنجابی کا، ماجی لہجہ. اگلا شارٹ کوشچن ہے، پنجابی زبان کے مشہور صوفی شعراء کے نام لکھیں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، اور خواجہ غلام فرید مٹھن کوٹی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہے. یہ نام یاد رکھ لیں. اس کے بعد پنجابی زبان کے مشہور داستانیں، یا جو داستانیں تھیں جن کو فاک ٹیلز کہتے ہیں، یا قصے کہانیاں تھیں، یا ادیب ہیں، ان کے نام لکھیں. تو پنجابی زبان کے سب سے بڑے شاعر سید وارث شاہ صاحب کا قصہ ہیر وارث شاہ، حضرت میاں محمد بخش
رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سیف الملوک، ہاشم شاہ کا قصہ سسی پنو، فضل شاہ کا قصہ سونی مئی وال، اور حافظ برخوردار رانجھا کا قصہ مرزا صاحباں مشہور ہیں. یہ اگلا شارٹ کوشچن ہے، سندھی زبان کے مشہور ایکسنٹ یعنی لہجے کون سے ہیں؟ سندھی زبان کے مختلف لہجے ہیں جس میں لاڑی، تھری، فکری، گنداوی، لاسی اور وچولی زیادہ مشہور ہیں. جنوبی سندھ میں بولا جانے والا لہجہ سندھی کا لہجہ لاری کہلاتا ہے. یہاں تک بتا دیں. سندھی زبان کے مشہور شعراء کے نام لکھیں. جناب حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام اصل نام عبد الوہاب تھا، یہ سندھی زبان کے عظیم شعراء ہیں. یہاں لکھ لیں کہ شیخ عبد الوہاب المعروف سچل سرمست، حضرت شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ. اگلے پیج پہ آ جائیں. پشتو زبان کی شاعری کی پہلی کتاب کون سی ہے اور پہلا شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ پٹا خزانہ. پہلا شاعر امیر کروڑ. یہ جی پشتو زبان. پشتو شاعری کی قدیم ترین کتاب کا نام پٹا خزانہ ہے، جس کا مطلب ہے چھپا ہوا خزانہ، دا ہڈن ٹریئر. اور پشتو نظم کا پہلا شاعر امیر کروڑ کو سمجھا جاتا ہے. پشتو زبان کے مشہور شعراء لکھے ہیں. جناب سب سے بڑے شاعر پشتو زبان کے خوشحال خان خٹک اور اس کے بعد رحمان بابا پشتو زبان کے مشہور شاعر ہیں. رحمان بابا جو ہیں وہ صوفی شاعری بھی کرتے رہے، صوفی شاعر بھی کہلاتے ہیں. بلوچی شاعری کے کیا موضوعات ہیں اور مشہور شعراء کے نام لکھیں. بلوچی شاعری ادب میں لوک گیت، نظمیں تھیں. اس کے علاوہ ان کا موضوع جو ہے قبائلی لڑائیاں یا عشق محبت کی داستانیں تھیں. اس دور کے شعراء میں سردار اعظم میر چاکر خان، شاہ لاشاری، میر جمال رند، عبداللہ خان جنید رند اور محمد خان گشگوری نے شہرت پائی ہے. اگر جدید دور کے شعراء کو پوچھا جائے تو وہ پھر یہ لکھے ہوئے جی: میر مٹھا خان مری، ملک محمد پناہ، میر گول خان نصیر، مراد ساحر، اسحاق شمیم، سید ظہور شاہ ہاشمی، میر عبدالقیوم بلوچ، صدیق آزاد وغیرہ وغیرہ. کشمیری شاعری کے موضوعات کیا ہیں اور مشہور شعراء کے نام لکھیں. کشمیری زبان نہیں، موضوعات نہیں ہیں، یہ مسٹیک ہوگی. کشمیری زبان کے لہجے کا سوال ہے، اس کو آپ ٹھیک کریں. کشمیری زبان کے لہجے کتنے ہیں اور مشہور شعراء کے نام لکھیں. کشمیری زبان کے مشہور لہجے ہندکو، گامی اور گندور ہیں. گندور کو معیاری لہجہ سمجھا جاتا ہے. کشمیری زبان کے پہلے شاعر شنتی گنڈ تھے. پھر غلام محمد مہجور کو بہت بڑا مقام حاصل ہے کشمیری شاعری میں، اور اس کے علاوہ استاد محمود گامی صاحب کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور ملا طاہر غنی صاحب کی کشمیری برصغیر کے بھی اہم شاعر تھے. ملا مرزا طاہر غنی کشمیری. علادتہ جوگی بھی پنجابی زبان اور کشمیری زبان کے مشہور شاعر ہیں. تو یہ 5-6 نام ہیں. ایک چاند بی بی تھیں، وہ یہاں پر نہیں لکھا ہوا، وہ بھی آپ یاد کریں. یہ لکھا ہوا جی حبہ خاتون. میں وہی ڈھونڈ رہا ہوں کدھر گئے ہیں. یہ ہے حبہ خاتون، جو ہے کشمیری زبان کی بہت بڑی شاعرہ ہیں، جن کا نام تھا چاند بی بی زون کہتے تھے. حبہ خاتون. غربت کی تعریف کریں. یہ پیج بھی بہت ہی اہم ہے، اس میں بہت زیادہ شارٹ کوسچن ہے. پیج 128 کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی گھول کر پی لیں یا اپنے پاس رکھ لیں. یہ ایک شارٹ کوسچن رہ گیا ہے. سرائکی زبان کے مشہور شاعر کون سے ہیں؟ یہ سوال رہ گیا. کائنڈلی ایڈ کر لیں سرائکی زبان، یہاں پر سوال ایڈ کر لیں. میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہے. پیج 127. سرائکی وسیب کے والد سے بہت سے جو شاعر ہیں وہ مشہور مقبول ہیں، مگر سب سے بڑا نام حضرت خواجہ غلام فرید مٹھن کوٹی ہے، جو کہ صوفی شاعر بھی تھے، بزرگ بھی تھے، اولیاء اللہ بھی تھے، اور ان کو ہفت زبان شاعر کہتے ہیں. انہوں نے 7 زبانوں میں شاعری کی ہے، مگر جو ان کی کہی ہوئی کافی ہے وہ صوفیانہ رنگ ہے، وہ سرائکی زبان ہے. ان کی پہچان سرائکی ہے. ان کے شاعری کا دیوان میں دیوان فرید ہے، اور آپ نے سرائکی شاعری کو اعلیٰ مقام تک پہنچایا ہے. آگے پیج 128 آ جائیں. 128 پہ میں بتا رہا ہوں، یہ بھی گھول کر پی لیں. یہ سارے سوال بورڈ میں آ چکے ہیں. غربت کی تعریف کریں. پہلا سوال ہو.
اقوام غربت کی تعریف کریں. پھر سوال ہے اقوام متحدہ کے مطابق غربت کی تعریف کریں. ٹھیک ہو گیا جی. غربت ایک ایسی کیفیت یا صورتحال کا نام ہے جس میں کسی شخص کے پاس یا کمیونٹی کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ جن سے وہ اپنا کم سے کم معیار زندگی برقرار رکھ سکے. پاکستان پلاننگ کمیشن کے مطابق ہر بالغ شخص کو روزانہ 2350 حرارے ملنے چاہیے. اگر وہ نہیں مل پا رہا تو اس کا مطلب ہے وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے. 12 اوپر تک آپ کر دیں برقرار رکھ سکے. اگلا سوال ہے اقوام متحدہ کیا کہتی ہے. وہ یہ ہے جی اقوام متحدہ کے مطابق خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے کا معیار ایسے لوگ ہیں جن کی روزانہ کی آمدن $1.9 یا اس سے کم ہو. تقریباً پاکستان میں سے اگر $282-83 کا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً 500 شاید بنتا ہے, 550 550 کے قریب. اگر ایک شخص اتنا نہیں کما رہا تو پھر وہ غریب ہے اور خط غربت سے نیچے زندگی گزار ہے. اگلا شارٹ کوسچن پہلے بورڈ میں آ چکا ہے غربت کے اسباب, اور یہ اس دفعہ ایکسرسائز کا کوسچن بنا دی گیا, اس لیے میں یہ نہیں کرا رہا, پہلے کرا چکا ہوں, باقی کرنے جا رہے ہیں. غربت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اثرات بیان کریں. جب غربت کی وجہ سے مایوسی اور بدامنی میں اضافہ ہو رہا ہے, جان لیوا امراض میں تیزی آ رہی ہے, ظاہری بات خوراک اچھی نہیں ہوگی تو یاد رکھیں آپ کی پھر صحت اچھی نہیں ہوگی. چوری ڈاکے دہشت گردی کو فروغ مل رہا ہے, معاشی ترقی کی رفتار سست ہے, شرح خواندگی بہت کم ہے, لوگ پڑھا لکھا نہیں پا رہے اپنے بچوں کو, عالمی ساکھ پاکستان کی نقصان اس کو ہو رہا ہے. حکومت کیا کری ہے غربت میں کمی لانے کے لیے. یہ سالانہ ترقیاتی بجٹ میں نئی ملازمتوں کا مواقع پیدا کی جا رہے ہیں, پیلی ٹیکسی رکشہ اور ٹریکٹر وغیرہ کی سکیمیں کھولی جا رہی ہیں, نوجوانوں کے لیے قرض لینے کی سکیمیں ہیں, بیت المال اور زکوٰۃ فنڈ مستحق افراد کی مدد کی جا رہی ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اجرا ہو رہا ہے, اور تعلیم کے فروغ کے لیے بھی مفت کتابیں اور اسکالرشپس دی جا رہی ہیں. اس کے بعد اگلا شارٹ کوسچن 2-3 رہ گئے ہیں. اقلیت سے کیا مراد ہے. آخری اقلیت سے کیا مراد ہے. واٹ آر دا مائنورٹیز. کسی بھی معاشرے میں موجود ایسا گروہ جو اپنے مذہبی, سماجی اور معاشرتی نظریات اور طرز زندگی کی روح سے اکثریت کی نسبت کم تعداد میں ہو, اسے اقلیت کہتے ہیں. جیسے پاکستان میں جو ہندو ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, اس کے علاوہ پارسی ہیں, یہ لوگ جو ہیں اقلیت کہلاتے ہیں, مسلمان اکثریت میں ہیں. جبکہ انڈیا میں جو ہندو ہیں وہ اکثریت میں ہیں, مسلمان ہو گئے, سکھ ہو گئے, عیسائی ہو گئے, بدھ مت کے لوگ ہو گئے, جین مت کے لوگ ہو گئے, وہ اقلیت کہلاتے ہیں انڈیا میں. اگلا شارٹ کوسچن ہے پاکستان کی مسلح افواج میں اقلیتوں کا کردار بیان کریں. پیج نمبر 130. پاکستان کی مسلح افواج میں اقلیتوں کا کردار نمایاں ہے. ریئر ایڈمرل بھی رہے ہیں لیسلے, میجر جنرل جولین پیٹر, میجر جنرل نوئل کھوکھر, بریگیڈیئر ماروین, اسکواڈرن لیڈر پیٹر کرسٹی, ایئر کمانڈور نذیر لطیف, ایئر وائس مارشل ایرک گارڈن, گروپ کیپٹن سیسل چودھری, ایئر کمانڈور بلونت کمار داس نے دفاع وطن کے لیے عظیم قربانیاں دی ہیں. ہرن چرن سنگھ جو ہے وہ پاک فوج میں شامل موجودہ سکھ افسر, یہ پہلے سکھ تھے جن کو جو ہے نا وہ کمیشن دیا گیا تھا, اس قابل تھے. صحت کے شعبے سے متعلق مشہور عقیدی شخصیات. ڈاکٹر عطفو سب سے اوپر کھڑی ہیں جی اس میدان میں. صحت کے شعبے میں ڈاکٹر عطفو نے برس اور جزام لیپرسی کی خاتمہ پسندگی. انہوں نے یہ جرمن ڈاکٹر تھیں جو کہ جوانی میں آئیں اور تقریباً 60-70 سال پھر پاکستان میں رہیں, کبھی واپس نہیں گئیں. یہی ان کی وفات ہوئی. سرکاری اعزاز میں تدفین کی گئی, ان کو بڑے اعزاز سے نوازا گیا, اور انہوں نے 70 سال اس غریب لوگوں کی اس قوم کی مدد کی ہے. برس اور جزام انتہائی بری جو ہے نا یہ بیماری ہے, جسم گل سڑ جاتا ہے, پی پڑ جاتی ہے, گھر والے بھاگ جاتے ہیں, اور یہ خاتون لوگوں کی مدد کرتی رہی ہیں 70 سال تک. پھر سسٹر روتھ لوئس ہیں, انہوں نے 50 سال تک معذوروں کی خدمت کی ہے. پھر ڈاکٹر ڈریگو میرپور خاص میں اپنے علاج کی رشوت رکھتے تھے. آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر جے پال چھابڑیا, ان کے بھی بڑے ہی پاکستان میں اہم کردار ہے. آخری شارٹ کوسچن ہے رائے بہادر سر گنگا رام, لاہور والے گنگا رام ہاسپٹل کے بارے میں جانتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اور بھی بہت سی بلڈنگیں بنائی ہیں, کچھ اپنے پیسوں سے, کچھ ڈیزائن کی ہیں. رائے بہادر سر گنگا رام ایک معروف سول انجینئر تھے, آرکیٹیکٹ تھے.
جو ننکانہ صاحب میں پیدا ہوئے ایک گاؤں میں اس کے اندر. لاہور میں عجائب گھر انہوں نے ڈیزائن کیا. جنرل جی پی او ایچیسن کالج گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا کیمسٹری ڈپارٹمنٹ بھی ان کا ڈیزائن کرتا ہے. بیسیکلی میں بتا رہا ہوں آرکیٹیکٹ تھے. پھر انہوں نے اپنی ذاتی خرچ پہ بڑے ادارے بنائے ہیں, مثلا سر گنگا رام ہاسپٹل, ڈی اے وی کالج جس کو اسلامی کالج سول لائنز کہا جاتا ہے, گنگا رام گرلز اسکول جو اب کالج فار ویمن یونیورسٹی بن چکی ہے, ادارہ بحالی معذوراں اور دیگر بے شمار فلاحی ادارے انہوں نے اپنے ذاتی خرچ پر قائم کیے تھے. تصویر ان کی بنی ہوئی ہے. لو جناب یہ تھے ہمارے 6 چیپٹر, اور انشاءاللہ کچھ دنوں تک 2 چیپٹر رہ گئے ہیں. 7واں رہ گیا ہے معاشی ترقی والا, اور 8واں خواتین کے حقوق والا. تو تب تک کے لیے اجازت, ملاقات ہوتی رہے گی. اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں, درود شریف پڑھتے رہا کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.